अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। इब्तदा में मैं आप सबको और अपने आप को इखलास नियत की नसीहत करती हूँ, क्योंकि वो इल्म वबाल जान बन जाएगा क़यामत के रोज़, जिसके हुसूल में जिस नियत का मकसूद रज़ाए इलाही ना हो। आप सब रोज़ाना अपनी नियत को दुरुस्त करके बैठा कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी जो फ़ायदा है वो आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इस्तकामत से नवाजे, आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपको दीन का इल्म सीखने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली क्लासेस में हमने नमाज की फ़जीलत के बारे में सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम शौक़ भी पैदा हुआ है। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के मुस्तहबात, मकरूहात वग़ैरह के बारे में बात की। उम्मीद है आप सबको याद हो गए होंगे और आप उसके वॉइस नोट भी मुझे भेज सकते हैं। कोई बात समझ में अगर नहीं आती तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में जा कर के। कोई भी बात अपने दिल में रखना कि ये नहीं बताई गई है, आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप क्वेश्चन करें, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम नमाज के बारे में पढ़ेंगे, नमाज की फ़राइज़, नमाज की सुन्नतें और नमाज के वाजिबात वग़ैरह। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, ताकि आप देख भी पाएँ पढ़ने के साथ साथ। जी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, अब मुझे बता दीजिए। नज़र आ रही होगी वैसे तो इंशाअल्लाह आ रही है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे नमाज के फ़राइज़ के बारे में। शराइत नमाज जो हैं वो 6 हैं, जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। अगर इसमें से एक भी छूट गया तो हमारी जो है वो नमाज नहीं होती, ठीक है। नमाज में जी ज्वाइन हुई हैं एक और, ठीक है। शराइत नमाज 6 हैं। अब इनको समझ लीजिए, इसमें से अगर एक भी छूट जाता है तो आप नमाज में दाखिल ही नहीं होते, आपकी नमाज होती ही नहीं है। नमाज के 6 शराइत हैं। नंबर 1, तहारत, यानी नमाजी का बदन और कपड़े पाक हों। नंबर 1, तहारत यानी नमाजी का बदन और कपड़े पाक हो, यानी आपने वज़ू कर रखा हो। अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो आपका गुस्ल, आप पाक होने चाहिए, आपका गुस्ल हुआ हो और आपके कपड़े जो हैं वो भी पाक हों, उसके ऊपर निजासत ना लगी हुई हो। ये नंबर 1 है। अगर इसमें से कोई भी कमी रहती है, यानी आप नापाक हैं या आपने वज़ू नहीं किया या आपके कपड़ों पे गंदगी लगी हुई है, तो आपकी नमाज नहीं होती है। नंबर 2, नमाज की जगह का पाक होना, यानी जिस जगह पर आप नमाज पढ़ते हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से तो बताने का वक्त नहीं है, लेकिन जो हम कपड़ा बिछाते हैं, अगर उसके नीचे की ज़मीन सूखी है और वहाँ पे कभी नापाकी हुई भी है, लेकिन वो सूखी ज़मीन है और उसके ऊपर आप पाक कपड़ा बिछाते हैं तो आपकी नमाज हो जाती है, ठीक है। यानी वो कपड़ा जिस पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो आपका पाक होना चाहिए, नमाज की जगह वही कहलाएगी। सत्र औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छिपाना फ़र्ज है वो छिपा हुआ हो। औरतों के लिए हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा सारा बदन सतर है, यानी आपका चेहरा, पेशानी के बाल जो हैं वो ढके हुए हों, बस पूरा चेहरा, पूरा फेस, और हाथ गट्टों से आगे तक वाले जो हाथ होते हैं ना, हाथ का अगला हिस्सा सिर्फ वो, और पैरों के पंजे। इसके अलावा पूरा बदन सतर के हुक्म में आता है, यानी इसको आपको नमाज की हालत में ढकना जो है फ़र्ज़ है। इसमें हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जिसमें से एक है कि हम जो अपनी कमीज़, जो कुर्ता पहनते हैं, उसकी जो स्लीव्स होती हैं वो कॉटन के कपड़ों की तो अक्सर छोटी हो जाती हैं, पूरी बड़ी भी बनवाई जाए तो। इसी तरह आजकल जो ट्राउज़र पहने जाते हैं वो भी जब हम सजदे की हालत में होते हैं या तशहुद में बैठते हैं तो वो भी खुल जाते हैं हमारे टखने। तो ऐसी हालत में हमारे उज़ू का यानी सतर का इतनी देर खुलना, जिसमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह सकें, अगर इतनी देर तक हमारा जो सतर है वो खुला रह गया तो हमारी नमाज टूट जाती है।
فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اسٹارٹنگ سے ہی ان حصوں کو نہیں ڈھکا، یعنی آپ کا ٹراؤزر پہلے سے ہی اتنا اونچا تھا کہ آپ کے ٹخنے نظر آ رہے تھے، تو آپ، یہ شرط ہے نماز کی، آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے، مطلب آپ کی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی. اگر یہ شرط پوری ہوں گی تو ہی آپ کی نماز اسٹارٹ ہوگی. یعنی آپ کا سطر کمپلیٹلی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آستین میں آپ دوپٹہ بھی اگر لے لیتے ہیں تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا ہم رکوع میں جاتے ہیں، اگر آپ کا تھوڑا سا دوپٹہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ڈھک گئے، اگر آپ نے نیت باندھ رکھی ہے، لیکن وہ ایسی حالت میں جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کھل جاتے ہیں، تو اس میں جو آپ کو بڑی چادر اوڑھ کے نماز پڑھنی ہے جو کم سے کم پنڈلیوں تک جا رہی ہو. یعنی آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، بیٹھے اٹھیں تو آپ کا جو پورا سطر ہے وہ ڈھکا ہوا ہی رہے، کیونکہ یہ نماز کی شرط ہے. اگر آپ کا سطر کھلا رہ گیا تو آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے. یہ بات بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہے. اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سطر کھلا رہتا ہے اور ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. چوتھا ہے استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو. ہمارا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس کا خیال ویسے سب رکھتے ہیں. اس میں ایک بات میں توجہ میں لانا چاہتی ہوں، جن لوگوں کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے یا اس طرح کا اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اٹھتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے وہ لوگ ہاتھ کا سہارا لیتے ہیں. جس میں سے ایک بار میرے مشابہ میں یہ بات گزری، میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ ایک مستورات تھیں جو اٹھتے وقت جب وہ ہاتھ کر کے اٹھ رہی تھی تو ان کا جو سینہ تھا، مطلب انہوں نے سائیڈ میں ہاتھ رکھے، اور جب وہ اٹھی تو ان کا جو رخ تھا وہ قبلے کی طرف سے پھر گیا. تو ایسی حالت میں بھی اگر اتنی زیادہ کسی کو دقت ہے تو نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کا یہ شرعی عذر کہلاتا ہے کہ آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا یا آپ کا رخ پھر جائے قبلے کی طرف سے. تو اس بات میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ایسے لوگ ویسے تو ان کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا رخ اٹھتے بیٹھتے ہوئے قبلے کی طرف سے نہ ہٹے. نمبر 5 ہے وقت، یعنی نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. اس میں نمبر 5 جو ہے، اس میں وقت کا پہچاننا بھی آتا ہے، کیونکہ نماز سب سے پہلے تو یہی کہ وہ نماز کا وقت ہو جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. دوسرا کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو. کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی. نمبر 5 وقت کا پہچاننا ہے دراصل، کہ ایسا وقت نہ ہو جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، اس کو ایکسپلین کروں گی کہ ایسے کون سے اوقات ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی. اسلام میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز، فرض، واجب، نفل، جنازہ یا سجدہ تلاوت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کہتے ہیں لگ بھگ ناجائز کے قریب، یعنی آپ نہیں پڑھ سکتے. اس میں سے نمبر 1 پہ آتا ہے سورج نکلتے وقت، یعنی طلوع سورج جو ہوتا ہے صبح کے وقت، سن رائز کہتے ہیں جسے، اس کا اعلان بھی ہوتا ہے باقاعدہ مسجد میں. جی اپی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا. سورج نکلتے وقت. اور دوسرا آتا ہے زوال کا وقت. زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جو میڈل ہوتا ہے، بالکل دن کا میڈل وقت جو ہوتا ہے دوپہر کا. یعنی جب ہم سورج نکلنے کے وقت اور سورج غروب کا وقت جو ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں. وہ تھوڑا تھوڑا چینج بھی ہوتا رہتا ہے سردی گرمی کے حساب سے. تو ایک وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی فرض نماز، واجب، نفل، جنازہ، سجدہ تلاوت کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور تیسرا وقت ہے سورج ڈوبتے وقت، یعنی غروب کے وقت. یہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے والا وقت ہوتا ہے. ان 3 اوقات میں سبھی نمازیں، فرض، واجب، نفل، جنازہ یا سجدہ تلاوت، یہ سب کچھ پڑھنا ناجائز ہیں، یعنی مکروہ تحریمی ہیں، لگ بھگ ناجائز کے قریب ہیں. اب ہم بات کریں گے سن رائز جو ہوتا ہے سورج نکلنے سے لگ بھگ قریباً 15-20 منٹ بعد تک رہتا ہے جو سن رائز ہوتا ہے. اور زوال کا وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل سر پر ہو. جی بتائیے سمیہ. جی جیسے ہم یہ آپ بول رہی ہیں کہ ہم کوئی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم تسبیحات، استغفار، درود شریف یہ تو پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کہا میں نے، سجدہ تلاوت مطلب جو
نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے، جی 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 ٹھیک ہے. 15 یہ مڈل کا جو وقت ہوتا ہے زوال کا، جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے یہ والا وقت جو ہوتا ہے زوال والا وقت، اس میں بھی نہیں کر سکتے. اور سن سیٹ ہوتا ہے غروب آفتاب، یہ ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ پہلے تک، جب سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے تب ہوتا ہے یہ غروب آفتاب. جب سورج کی روشنی پیلی پڑ جائے، صرف اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت، اگر پڑھی نہ ہو تو. یہ جو سورج غروب آفتاب کا وقت ہے، اس وقت صرف اس دن کی عصر کی فرض نماز کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر مطلب مکروہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اتنا لیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ مکروہ وقت اسٹارٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نفل نماز پڑھنا ان اوقات میں عبادت سے منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مشرکین کی مشابہت نہ ہو جائے. مشرکین جو ہوتے ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے اس وجہ سے یہ ان اوقات پہ عبادت کرنے کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنا جو ارکان نماز ہیں، اس شرائط نماز ہیں، اس میں نمبر 6 کی طرف. نیت کرنا فرض ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور ہم نے کل مستحبات پڑھے تھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے. اگر آپ کو دل میں پتہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے. زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر آپ نہیں کہیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ نے وضو کیا، آپ کا ارادہ ہے مان لیجئے ظہر کی نماز پڑھنے کا، اور پھر آپ نے کسی نے آپ سے پوچھا کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ کے منہ سے اگر اثر بھی نکل گیا تو آپ کی تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن آپ فرض نماز کی نیت کر رہے ہیں، یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں. جب ہم نیت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ یہ فرض کی نیت باندھنا، سنت کی نیت باندھنا، یا نفل نماز پڑھ رہا ہوں میں. زبان سے اگر آپ سے غلط نکل جاتا ہے تو اس کا وہ بات نہیں مانی جائے گی جو آپ کے دل میں ہے. دل کا ارادہ ہی اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب باقی کے جو 7 ہیں وہ فرائض نماز ہیں. نماز کے فرائض 7 ہیں جو اندر کے کہلاتے ہیں، یعنی وہ جو ہم نے پڑھے وہ ارکان نماز تھے، وہ شرائط نماز تھے جن کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ فرائض نماز ہیں. اگر ان میں سے کچھ بھی چھوٹے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ نماز میں داخل ہونے کے بعد کے ہیں. اب اس میں پہلا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا. جب تک آپ نماز میں تکبیر تحریمہ نہیں کہتے آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے. اگر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نیت کرنے کے بعد فوراً ثنا پڑھنی شروع کر دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے. نمبر 2 ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا. فرض، وتر، واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے. فرض نماز میں، وتر واجب میں اور سنت نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آپ کا فرض ہے. قیام کرنا فرض ہے بلا عذر صحیح. اگر یہ نماز بیٹھ کر پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوں گی. اگر ہم ان نمازوں کو بلا عذر یعنی بلا شرعی عذر، شرعی عذر وہ ہوتا ہے جس میں آپ سچ مچ میں ہی اگر کھڑے ہوں گے یا بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. جیسے آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کی آپ آواز نکلے گی جیسے کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور ہمیں کراہٹ ہوتی ہے جس میں سے منہ سے کچھ کلمے نکل جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے، او وغیرہ جو ہوتی ہیں، اگر وہ ورڈ بن جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں بھی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یا آپ بیٹھ ہی نہیں پاتے، آپ اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ آپ کو بیٹھا ہی نہیں جاتا، آپ کسی بھی کام کے لیے نہیں بیٹھتے، یا آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، استغفر اللہ، اور آپ اگر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے. اور اس میں بہت ساری، کیونکہ دین کو آسان بتایا گیا ہے، ہمارا دین آسان ہے، آپ لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے تو، لیکن بغیر شرعی عذر کے بلا وجہ اگر آپ صرف سستی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، فرض، وتر، واجب اور سنتیں، تو ہماری نماز نہیں ہوتی بغیر شرعی عذر کے. یعنی آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں.
تیسرا ہے قرات یعنی ایک آیت پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور سنت وتر نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ نماز میں قرات کرنا یعنی قرآن کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں فرض ہے قرآن کا پڑھنا۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا فرض ہے، بنا رکوع کرے آپ کی نماز نہیں ہوتی، یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ نمبر 5 ہے سجدہ کرنا، ہر نماز میں آپ کو سجدہ کرنا ہے، اگر آپ کا سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 6 ہے قاعدہ اخیرہ یعنی نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا۔ آخر میں بیٹھنے سے مراد ہے آپ اگر 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں تشہد کے دوران اتحیات پڑھتے ہوئے، اور اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں جو چوتھی رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کا آخری قاعدہ جو ہے آخری بیٹھنا، وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ واجب اور سنت ہیں، لیکن اس وقت پر اتنی مقدار میں بیٹھنا، نماز کے بعد بیٹھنا فرض ہے، آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت اور واجب میں اگر وہ چھوٹتی ہیں ان کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر وہ چھوٹتی ہیں واجب، اگر آپ نے تشہد نہیں پڑھی تو آپ سجدہ سہو کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کو اتنی مقدار میں بیٹھنا ہی پڑے گا۔ جن لوگوں کو نماز نہیں آتی، چھوٹے بچے یا جو کنورٹ ہوتے ہیں ان کو پوری نماز نہیں آتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ خیال رکھنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اتنی دیر بیٹھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ صرف بیٹھنا فرض ہے۔ نمبر 7 ہے خروج یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نماز جب آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ جب تک نماز سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ سلام نہ پھیر دیں دونوں سائڈ۔ ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اگرچہ سجدہ سہو کیا جائے۔ فرائض نماز اور شرائط نماز وہ ہیں جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جاتا ہے یا ایک بھی آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کو اپنی نماز کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی، یعنی آپ کا سطر کھل گیا، آپ کا وقت جو ہے وہ مکروہ ہو گیا، یعنی آپ نے فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھنی شروع کی کہ آپ مکروہ وقت میں داخل ہو گئے۔ ہاں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ فجر کی نماز ایک واحد نماز ایسی ہے جس میں اگر آپ مکروہ وقت میں داخل ہو گئے، یعنی سن رائز کا جو وقت تھا وہ سٹارٹ ہو گیا اور آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو آپ کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ باقی عصر کی نماز میں یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت بھی سٹارٹ ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عصر میں اگر آپ نماز عصر کی پڑھ رہے ہیں اور مکروہ وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو کیونکہ اس میں اجازت ہے کہ آپ اپنی عصر کی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ کا مکروہ وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف سے پھر گیا کسی بھی وجہ سے تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ جی مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ بات انشاءاللہ۔ اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ جس کے بارے میں سمجھ نہیں آیا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی جی جیسے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آیتیں کم سے کم کتنی ہیں؟ کم سے کم چھوٹی آیت 3 آیتیں، چھوٹی 3 آیت اور بڑی 1 آیت۔ جیسے چھوٹی آیت عبس وتولا یہ سب سے چھوٹی آیت ہو گئی ہے نا، اور اگر کوئی چھوٹی سورہ ہے جیسے اما بارے کی سورہ جو ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں انا اعطینا ہے، تو اس طرح کی چھوٹی سورہ آپ کو پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کی جو مقدار طے کی گئی ہے وہ ہے کم سے کم 3 چھوٹی سورہ، 3 چھوٹی آیت، استغفر اللہ، کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں اور بڑی 1 آیت، یعنی جو 3 کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے یتساءلون جی تو اس کو آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کو آپ اپنی 4 رکعت میں بھی پورا کر سکتی ہیں، 2 رکعت میں بھی پڑھ سکتی ہیں، آدھی آدھی ایک رکوع کر کے، 2 رکوع ہیں نا اس میں سورہ نبا میں، ہاں تو آپ آدھی آدھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بس کم سے کم 3 ہے نا؟ ہاں کم سے کم 3 آیت۔ زائد کتنی بھی؟ جی زیادہ کتنی بھی پڑھ لی، آپ 1 رکعت میں پڑھ لیجئے پوری سورہ نبا پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک سورہ نازیات پوری 1 پڑھ سکتے ہیں 1 رکعت میں،
سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب جو سورہ آپ کو یاد ہے، بلکہ یہ اپنی استطاعت پہ ہے، لیکن بس 3 آیت سے کم نہ ہو، 3 آیت سے کم نہیں ہونے، جی جی 3 آیت سے کم نہ ہو. اور اگر اتنی بڑی آیت ہے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، 3 چھوٹی آیت دو مطلب جو ایک چھوٹی آیت کہلاتی ہے نا، اس میں صرف 2 حروف ہوتے ہیں، جیسے عبسہ و تولا ایک آیت ہے نا یہ، ٹھیک ہے. تو مطلب اگر ایک بڑی آیت ہے جس میں 10 سے 12 ورڈ ہو جاتے ہیں، 10 سے 12 الفاظ ہیں، تو وہ بڑی آیت کہلائے گی. جی جزاک اللہ. جی اس کے بعد جی اب ہم چلتے ہیں، واجبات بھی ہم آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جو واجب ہیں، دیکھو فرض اگر آپ کا چھوٹا نماز میں، تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، مطلب کیسے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر فرض چھوٹا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. جو ابھی ہم نے بات کی نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اور اگر ارکان نماز، اگر شرائط نماز میں سے کچھ چھوٹا ہے تو آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے. یعنی اگر آپ پاک نہیں ہیں، آپ کا سطر نہیں چھپا ہوا ہے، تو آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور اگر بعد والے جو تھے ارکان نماز جو فرض ہیں، اس میں سے اگر کچھ بھی چھوٹا تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سجدہ سہو سے ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کو آپ یاد کر لیجئے گا اور مجھے سب وائس نوٹ بھیجنے ہیں سب کو ان کے کہ یہ فرائض نماز جن سے نہیں ہوتی ہے نماز، اگر اس میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے. اب ہم چلتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف. یہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ واجبات وہ ہیں، اگر واجب ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز ٹھیک ہو جاتی ہے. واجبات نماز جو ہیں وہ 14 ہیں، جس میں نمبر 1 ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. فرض نماز میں جو شروع کی 2 رکعت ہوتی ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہیں، اور باقی کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں اس میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سب کو پتہ ہوگی یہ بات انشاءاللہ. تو پہلی جو 2 رکعت ہیں ان کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی اس میں ہمیں قرات کرنی ہے. اگر ہم قرات کرنا بھول جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ہمیں پھر نماز کو لوٹانا پڑے گا. ایسی اگر بھول ہو جاتی ہے تو وہ سجدہ سہو سے ٹھیک ہو جائے گی. نمبر 2 ہے، سمجھ آ گیا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت. نمبر 2 ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. یعنی فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ، 4 رکعت میں یا 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر آپ بھول جاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا تو آپ سجدہ سہو کر کے اس نماز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. نمبر 3 ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب اور سنت، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا. یہ مقدار یہاں پہ بتا دی گئی ہے، اتنا پڑھنا واجب ہے آپ کے اوپر. مطلب یہ تھا نا سوال، قرات کتنی کرنی ہے، 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا 1 چھوٹی سورت، اتنا پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے. اس میں اگر کمی رہ جاتی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. نمبر 4 ہے سورہ جی، جیسے ہم نے 4 رکعت نماز فرض پڑھی جی، تو شروع کی جو 2 آیتیں ہیں تو اس میں تو ہم تلاوت کریں گے، لیکن اس میں جو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے فرض نماز میں. جی فرض نماز میں. لیکن جو یہ مغرب کی فرض نماز ہے اس میں 3 رکعت ہوتی. جی اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. اس میں 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اس کے بعد مطلب وہی 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی سورہ، 1 بڑی آیت یا 1 چھوٹی سورہ، ٹھیک ہے. جی ہاں وہ تلاوت کریں گے. ہاں تلاوت 1 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، صرف سورہ فاتحہ. جی. اور یہ فجر میں 2 رکعتیں 2 فرض، ان میں دونوں میں قرات کریں گے سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورت ملائیں گے. فجر میں دونوں میں کریں گے. جی فجر میں 2 سنت ہیں 2 فرض ہیں.
ٹھیک ہے؟ تو ان میں چاروں رکعت جو ہوئی ملا کر کے تو وہ بالکل ایسے ہی پڑھی جائیں گی. مطلب 2 سنتوں میں بھی ہم سورہ لگاتے ہیں اور 2 فرض میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کریں گے. دونوں میں سورہ لگانی پڑیں گی ہے نا؟ جی تلاوت کریں گے. جی تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کے بعد. اور کوئی سوال کسی کا بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ, کوئی ڈاؤٹس نہیں رہنا چاہیے, پھر فائدہ ہی کیا ہوگا ہمارا سیکھنے کا. اگلے نمبر کی طرف. جی صحیح ترتیب سمجھ میں آئے گی نا پھر؟ جی پوچھنے سے ہی آتی ہے بالکل بے شک. دیکھو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب تک ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر لیتے, عملی مشق نہیں کر لیتے, تب تک سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے بھی استاد سے سیکھا ہے, اور آج تو الحمدللہ میرے استاد بھی موجود ہیں. اچھا لیفٹ ہو گئی شاید, ہمارے ساتھ تھیں جڑی ہوئی. خیر, نمبر 4 ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. یعنی جو ہماری سورہ فاتحہ ہے اس کو ہمیں قرأت سے پہلے پڑھنا ہے. جو قرآن ہم پڑھیں گے نماز میں اس سے پہلے پڑھنا واجب ہے, سمجھے. اور اگر ہم پڑھنا بھول گئے, یعنی ہم نے ثنا پڑھی اور ہم نے ڈائریکٹ جو تھا سورہ پڑھنی شروع کر دی اور ہم سورہ فاتحہ بھول گئے پڑھنا, تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمیں اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کرنا پڑے گا. اگر ہم بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ بھی لیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ سہو کر کے ٹھیک کرنا ہے. جی پوچھئے ماہرہ شیخ. میم سجدہ سہو کی معنی؟ سجدہ سہو میں آپ کو بعد میں کرنا سکھاؤں گی, ابھی یہ کمپلیٹ کر لیں. سجدہ سہو نماز میں آخری رکعت میں کیا جاتا ہے, ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرتے ہیں اور باقی کی نماز کو. اگر ہم نماز 4 رکعت کی نیت کر رہے ہیں اور اس کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے یاد ہی نہ رہا کہ ہم نے کتنی رکعت کی, تو اس کے بعد سے ہمیں شروع سے پھر پڑھنا پڑے گا؟ اگر آپ نماز سے باہر نکل چکے تھے, نہیں نماز میں ہی ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ ہم نے کتنی رکعت ادا کی, پھر ہمیں شروع سے پڑھنی پڑے گی. ہاں نماز دوران نہیں, ابھی رکو, سجدہ سہو سے ٹھیک ہو جائے گی آپ کی نماز. دیکھو نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز بھولتی ہے, آپ بھول گئے ہیں, کچھ بھی بھول گئے ہیں, سب سے پہلے تو اس میں نا آپ کو اتنی زیادہ وہ دی گئی ہے, مطلب آسانی دی گئی ہے کہ آپ کا دل اگر جمتا ہے نا کسی چیز پہ کہ نہیں میں نے پڑھی ہے, تو وہ پڑھی ہوئی مانی جائے گی. اگر آپ کا جو دل ہے وہ زیادہ جا رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی, تو پھر آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. دیکھو سجدہ سہو کب کر سکتے ہیں؟ وہی جو ہیں 14 باتیں وہی ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے آپ ان کو پورا باریکی سمجھ لیجئے, سنیے, پھر دیکھنا کہ اس میں سے کون سی وہ والی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی, پھر آپ کوشچن کرنا, تو انشاءاللہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کا صحیح آنسر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو نمبر سے جائیں گے اور پھر بعد میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ابھی ہماری یہ چیز چھوٹی ہے, یہ تو اس میں آیا ہی نہیں ہے, تو ابھی سجدہ سہو کرنا ہے, نماز دورانی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ابھی ہے نا, ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, میں بتاؤں گی آپ کو. نمبر 4 ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. یعنی آپ نے سورت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہے, آپ پڑھنا ہی بھول گئے تھے, اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے نماز میں, تو آپ کو نماز جو ہے سجدہ سہو کر کے ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ کو نماز پھر دہرانی پڑے گی. یعنی اگر آپ سجدہ سہو کرنا بھی بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑتی ہے. نمبر 5 ہے قرأت اور رکوع میں اور سجدے اور رکعتوں میں ترتیب کا قائم رکھنا. یعنی رکوع میں اور سجدے میں اور رکعتوں میں, یعنی آپ نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی, یہ شاید آپ کے سوال کا جواب ہے ماہرہ. اگر آپ یہ چیز بھول جاتی ہیں, ترتیب آپ کی قائم نہیں رہی, آپ بھول گئی کتنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے پہلے رکوع کر لیا, رکوع کے بعد آپ سجدے میں گئے, ایک ہی سجدہ کرا اور بیٹھ گئے, اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے, ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے, رکوع کرنا بھول گئے, تو آپ کو پھر اس نماز کو سجدہ سہو کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. نمبر 6 ہے قوما کرنا, یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. یہ اس پہ میں آپ کا تھوڑا دھیان دلانا چاہتی ہوں. قوما کرنا یعنی آپ نے قرأت کی اور آپ رکوع میں گئے اور آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھی. ابھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ ہم سجدے میں چلے گئے. اور قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے, آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا, سیدھا کھڑا ہونا. اس میں آپ جو تسبیحات پڑھتے ہیں, کھڑے ہو تسمیح پڑھتے ہیں, تسمیح تحمید, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا لک الحمد, یہ آپ کو اسٹریٹ ہو کر کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, پڑھتے ہوئے سجدے میں نہیں جانا. یہ تسمیح اور تحمید جو ہے یہ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, اسٹریٹ کھڑے ہو کر. سجدے سے رکوع سے رکوع کرنے کے بعد آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے
اور تسلی سے اطمینان کے ساتھ قوما کرنا ہے، یعنی کھڑا ہونا ہے اور پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ جب یہ آپ کی پوری ہو جائے اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے، ورنہ آپ کا جو قوما ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، آپ کھڑے ہو ہی نہیں پاتے کہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے اور رکوع کر کے ایک دم سے سجدے میں چلے گئے تو آپ کا ایک واجب چھوٹ گیا، یعنی قوما چھوٹ گیا، اور آپ کو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 7 ہے جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں میم جیسے یہ ہے ربنا لک الحمد، جی اس کے بعد یہ بھی پڑھتے ہیں نا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، جی اس کے بارے میں آپ کو یہیں پہ ہی ایڈ کرنا چاہتی ہوں یہ بات اپنی۔ اس طرح کی جو بھی مسنون دعائیں ہیں، یہ جو آپ نے بتایا ہے نا، میں بھی پڑھتی ہوں اور اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، سب سن لیجئے، لیکن یہ فرض نماز میں اور واجب نماز میں ہمیں یہ ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سنت نمازوں میں ہم اس کو ملا سکتے ہیں، فرض نماز میں صرف وہی کلمات نماز پڑھے جائیں گے جو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مسنون کلمات ہیں جیسے جلسے کی دعا، قومے کی دعا ہے نا، یہ ساری قیام کی دعا، یہ ساری دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں جو ایڈ کرتے ہیں ہم الگ سے، یہ سب کی سب سنت اور نفل نمازوں میں پڑھی جائیں گی، فرض نماز میں اور واجب نماز میں ان کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو سمجھ آ گیا؟ یہ بہت زیادہ فائدے کی چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ یہ والی دعائیں بھی جو نفل اور سنت نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں الگ سے بھیجوں گی کسی دن آپ کو، بہت زیادہ ثواب والی آپ نے یہ بتائی ہے دعا، میں بھی پڑھتی ہوں اس کو، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ جی میں بھی پڑھتی ہوں، جی جی نفل اور سنت میں، ہاں بالکل، اس کو فرض نماز میں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دونوں جلسے، نمبر 7 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ دیکھو جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بیٹھنا ہے تھوڑی دیر، جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ اگر آپ کنٹینیوسلی سجدے میں گئے اللہ اکبر، پھر سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر، تو آپ کا ایک سجدہ مانا جائے گا، کیونکہ جلسہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ جلسہ نہیں کرتے، جلسہ مطلب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، اگر آپ نہیں بیٹھے اور آپ کنٹینیوسلی چلے گئے ایک دم سے، لگاتار آپ نے جلدی جلدی کر لیا، تو آپ کا واجب چھوٹ گیا اور آپ کو نماز اپنی سجدہ سہو کر کے ٹھیک کرنی پڑے گی۔ کانسولیشن اس کا یہ نکلتا جا رہا ہے کہ آپ اگر اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے سارے واجب پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 8 ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ جی میں یہی کہہ رہی تھی، یعنی سارے ارکان آپ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا واجب چھوٹ رہا ہے اور آپ کو سجدہ سہو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 9 ہے قاعدہ اولیٰ، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو بیچ میں بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں نا، اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی پہلا قاعدہ، پہلا بیٹھنا۔ ان نمازوں میں تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، یعنی آپ کو اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں آپ اتحیات پڑھ سکیں، یہ واجب ہے۔ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ جی میں یہی بتا رہی تھی جب ہم فرض کے بعد بات کر رہے تھے فرائض میں، کہ آپ کو دونوں قاعدوں میں، یعنی پہلا قاعدہ اولیٰ یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنا اور تیسری رکعت میں بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی کو تشہد یاد نہیں ہے، جیسے کہ کوئی کنورٹڈ ہے یا اس نے ابھی ابھی نماز پڑھنی شروع کی ہے، تو یہ اس کے لیے اگر ان کو تشہد یاد نہیں ہے تو وہ اتنی دیر صرف خاموشی سے بیٹھیں گے اور اس کے بعد وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کریں گے، مطلب کیونکہ انہوں نے ایک واجب چھوڑ دیا ہے۔ تشہد کی مقدار بیٹھنا آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں فرض تھا تو اس میں بیٹھتے ہیں، اور اس میں تشہد کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ کو تشہد یاد نہیں ہے تو آپ اتنی دیر بیٹھیں گے اور پھر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں گے، ہماری نماز قبول مانی جائے گی، بعد میں آخری رکعت میں آپ سجدہ سہو کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت تھی اس کو، اگر واجب چھوٹے گا
تو آپ سجدہ سہو کر کے نماز کو ٹھیک کر لیجئے۔ نمبر 10 ہے دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، جی یہ ہو گیا۔ نمبر 11 ہے، یہ مردوں کے لیے ہے اصل میں، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی نماز جب کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو لفظ سلام السلام علیکم یہ کہنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں کہنا اور آپ ایسے ہی ہٹ گئے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کو سجدہ سہو کر کے ہی نماز اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی۔ لفظ سلام کرنا واجب ہے، آپ کو نماز کو ختم کرتے وقت سلام کا پھیرنا دونوں سائڈ جو ہم چہرہ کرتے ہیں وہ واجب ہے، اور اس میں نیت بھی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 13 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں آپ سب کی۔ 13 جو ہے نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی جب ہم تیسری رکعت میں وتر واجب جو عشاء کی نماز میں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اس میں ہم جب تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کے لیے آپ کو تکبیر کہنا آپ کا واجب ہے۔ اللہ اکبر ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کہنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کہتے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس میں دوسرا اس کا پوائنٹ ہے دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، کافی ہماری عمریں نکل جاتی ہیں اور ہم صرف ربنا آتنا یا کوئی مسنون دعا پڑھتے رہتے ہیں، دعائے قنوت نہیں پڑھتے، حالانکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اس کے بدل آپ نے کوئی دعا پڑھ بھی لی، تب بھی آپ کا واجب چھوٹا ہے اور آپ کو سجدہ سہو کر کے آپ اپنی نماز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دعائے قنوت یاد کر لیجئے گا، جن کو یاد نہیں ہے 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، اگر آپ یاد کرنے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کریں گے، انشاءاللہ آپ کو دعائے قنوت بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔